सलाम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज थर्ड एपिसोड अपलोड करने जा रही हूँ, सीक्रेट अफेयर मोस्ट रोमांटिक नॉवल। तो बताएं कैसी लगी आपको फर्स्ट 2 एपिसोड्स। बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं करते आप लोग। आप आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही कमेंट करते हैं, ना बताते हैं आपको एपिसोड कैसी लगी, कौन सा करेक्टर अच्छा लगा, एपिसोड में कौन सी लाइन अच्छी लगी। कुछ भी नहीं बताते, ये तो ज्यादती है ना। फिर ठीक है, मैं भी 2-3 दिन के बाद एपिसोड दे दिया करूँगी। मैं तो सोच रही हूँ कि चलो यार डेली एपिसोड अपलोड किया करूँगी, शायद नहीं। खैर, मुझे इस वीडियो पे 500 लाइक चाहिए, 200 कमेंट्स चाहिए। इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे तभी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगी। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने दिन में ये टारगेट पूरा करते हैं या कितने घंटों में ये टारगेट पूरा करते हैं। तो बताइएगा ज़रूर। अहमद शाह, यशाल, शहरयार, दुआ, ताबिश और ज़ावियार, कौन सा करैक्टर आपको अच्छा लगा, कौन सा करैक्टर आपके दिल को लगा और कौन सा दिल को नहीं लगा, कौन सा करैक्टर ऐसा है जो आपको बहुत बुरा लगता है। हर कहानी में कोई ना कोई करैक्टर किसी ना किसी को बहुत पसंद होता है और बहुत नापसंद भी होता है। तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है मुझे। चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अहमद शाह ने 1-2 डॉक्टर्स को कॉल की और वानिया का अबॉर्शन करवाने की उनसे बात की, मगर कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं था। अहमद शाह बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा। अहमद शाह की सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई और कहा कि सर, आपकी 11 बजे एसपी कंपनी के साथ मीटिंग है। मैं आज कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, कैंसिल करो सब मीटिंग्स। अहमद शाह ने गुस्से से कहा। वानिया ने दोबारा अहमद शाह को कॉल की कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तुम क्यों मुझे बार बार कॉल करके तंग करती हो, हर वक्त मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। अहमद शाह, ये अपने घर की टेंशन्स और अपनी उस बीवी का गुस्सा तुमने मुझ पर ही क्यों निकालना होता है। थोड़ी देर तक मुझे घर से लेने आओ, अब आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये कहकर वानिया ने कॉल बंद कर दी और तैयार होने के लिए चली गई। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं, अहमद शाह ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। यशाल अम्मी के कमरे में उनके लिए नाश्ता लेकर गई। बेटा, मैं बाहर आकर कर लेती नाश्ता, तुमने क्यों जहमत की इस हालत में। तुम बस आराम करो। कोई बात नहीं अम्मी, मैं अहमद के लिए भी खुद नाश्ता बनाती। यशाल ने जल्दी से बात पलट दी। अम्मी, ये आप नाश्ता करें, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। यशाल की अम्मी यशाल की तरफ देखती रह गई। मेरी बच्ची की खुशियों को तो जैसे नज़र ही खा गई हो। यशाल दोबारा कमरे में आई तो उसकी अम्मी ने पूछा कि क्या तुमने बच्चे की सारी तैयारी कर रखी है। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं अम्मी, मैंने कुछ भी नहीं लिया अभी तक बच्चे के लिए। दुआ और मैंने जाना था शॉपिंग पर, मगर वक्त ही नहीं मिला। बेटा, डिलीवरी का टाइम आने वाला है और तुमने अभी तक कुछ ख़रीदा ही नहीं। हम आज ही मार्केट जाएंगे और तुम्हें जो जो चाहिए होगा वो ले लेना। ठीक है अम्मी, आप नाश्ता करें, उसके बाद देखते हैं। यशाल का मोबाइल बज रहा था। उसने देखा तो दुआ की कॉल थी। कैसी हो दुआ? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ दुआ। भाभी, कब आ रही हैं आप वापस? मैं और अम्मी बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आए हैं। अरे वाह भाई, मैं भी आज अम्मी के साथ जाऊंगी शॉपिंग पर। भाभी, हमारे साथ चलें ना। और आप घर कब आ रही हैं? तुम कर तो आई हो शॉपिंग, अब मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। भाभी,
آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ واپس کب آ رہی ہیں؟ میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ یہ شال دعا کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زاویار آ گیا ہے، وہ مجھے آواز دے رہا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر یہ شال نے کال بند کر دی۔ دعا کو بہت غصہ آیا۔ دعا نے زاویار کو کال کی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ دعا نے کہا۔ ارے میں نے کیا کیا؟ تم میری بھابھی کو کیوں لے کر گئے ہو اور اب واپس بھی نہیں چھوڑ کر جا رہے انہیں؟ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ جو کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس آئے گی؟ زاویار بھائی نے جو بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے، مگر بھابھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تم بھابھی کو ہمارے گھر چھوڑ کر جاؤ، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ بھابھی تو نہیں آئیں گی، مگر ہاں میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، تم ان سے مل لینا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے لینے آ جانا، میں خود بھابھی کو لے جاؤں گی گھر۔ یہ کہہ کر دعا نے کال بند کر دی۔ یہ لڑکی بہت معصوم ہے اور جو کچھ اس کا بھائی کر رہا ہے، خیر اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس میں؟ زاویار گھر گیا، امی کے پاس بیٹھا تو امی نے کہا کہ ہمیں مارکیٹ لے چلو، یہ شال اور اس کے بچے کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے امی، آپ لوگ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر تک میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد زاویار یہ شال اور امی کو شاپنگ مال لے گیا۔ کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد زاویار کا بہت ہی پرانا اور جگری دوست تابش انہیں مال میں ملا۔ تابش کا وہاں ان لوگوں کو ملنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ یہ شال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تابش ایک اچھا لڑکا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ یہ شال پر مرتا تھا اور آج بھی یہ شال کو دیکھ کر اسے اس کی محبت یاد آ گئی۔ تابش، جس کی بڑی بڑی مونچھیں، چوڑا سینہ، مڑی ہوئی پلکیں اور آنکھوں کا رنگ براؤن سفید رنگ، واللہ بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ دنیا میں اتنے پیارے لڑکے بھی ہوتے ہیں، او مائی گاڈ۔ خیر یہ شال بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زاویار تم؟ تابش تم کب آئے تابش؟ زاویار نے تابش کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے پاکستان آئے۔ تابش 2 سال پہلے اسٹڈی ویزے پر گیا تھا، اس کے بعد اسے وہاں اچھی جاب مل گئی اور وہ 2 سال کے بعد پاکستان آیا تھا۔ ارے واہ یار، تم نے تو بتایا بھی نہیں کہ تم پاکستان میں ہو۔ زاویار نے کہا۔ میں نے موبائل چینج کیا تھا، میرے پاس کسی کا بھی نمبر نہیں تھا، اس لیے کسی دوست سے رابطہ نہیں کر سکا۔ اوہ اچھا، چلو تم مجھے اپنا نمبر دو۔ تابش نے زاویار کو اپنا موبائل نمبر دیا۔ گھر چکر لگانا بیٹا، اپنی امی کو بھی لے کر آنا۔ جی آنٹی ضرور آؤں گا۔ چلو زاویار، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، یہ شال نے کہا۔ تابش یہ شال کو تکتا ہی رہ گیا، مگر اس سے اس کا حال تک نہ پوچھ سکا۔ ٹھیک ہے تابش، پھر ہوتی ہے ملاقات تم سے جلدی۔ یہ کہہ کر زاویار یہ شال اور امی کو لے کر گھر چلا گیا۔ یہ شال کو دیکھ کر تابش کے دل میں جیسے اس کی محبت جاگ گئی ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ شال کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے ابھی وہ ان سب باتوں سے ناواقف تھا۔ گھر جانے کے بعد یہ شال کی امی نے یہ شال سے کہا کہ اب تم آرام کر لو، بہت تھک گئی ہو۔ یہ شال آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ بہت آرام سے پڑھ رہی ہوں میں۔
شہریار نے حیا سے اپنے گھر کے معاملات شیئر کیے اور بتایا کہ وہ آج کل بہت پریشان ہے، اس لیے وقت نہیں دے پا رہا اور نہ ہی یونیورسٹی آ رہا ہے۔ مگر شہریار، کم از کم یونیورسٹی تو آ جایا کرو نا، آپ کو دیکھے بنا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری حیا، تم فکر نہیں کرو، بس ایک بار سب سیٹ ہو جائے اس کے بعد سے میں یونیورسٹی جوائن کر لوں گا۔ ٹھیک ہے شہریار، مگر زیادہ پریشان نہیں ہوا کریں آپ۔ پریشان کیسے نہ ہوں میں، بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں بھائی اور بھابھی بھی اپنی امی کے گھر ہیں، اور سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آنے والا ہے۔ مگر بھائی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں بھابھی کو منا کر معافی مانگ کر گھر لے آؤں۔ شہریار، کوئی بھی لڑکی جب یہ جان جائے کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہے تو اس کا کیسے دل کرے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا؟ دل اٹھ جاتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے، ایسے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا سامنا بھی کرنا۔ حیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ارے دیکھو تو صحیح میری حیا کتنی پیاری پیاری اور سمجھداری والی باتیں کرتی ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صحیح کہہ رہی ہوں شہریار، آپ ہنس رہے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، شہریار نے جواب دیا۔ وانیا تیار بیٹھی احمد شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد احمد شاہ نے گاڑی کا ہارن بجایا تو وانیا بھاگتی ہوئی گئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسے ہو؟ وانیا نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، احمد شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، ابورشن کب کروا رہی ہو؟ میں کوئی ابورشن نہیں کروا رہی احمد شاہ۔ مگر کیوں؟ احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیونکہ احمد شاہ، کوئی بھی ڈاکٹر ابورشن کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے اس بچے کو میں پیدا کروں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی وانیا؟ کل تک تو تم مر رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اب یہ بچہ چاہیے؟ احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ احمد شاہ، بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے تم؟ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ وانیا نے احمد شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میں کسی جانے والے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں، تم وہاں جا کر ابورشن کروا آنا۔ وانیا کو اب غصہ آ رہا تھا۔ احمد شاہ میری جان، ایسے مت کرو پلیز، اپنی اس بیوی کی وجہ سے میرے ساتھ تم ایسا مت کرو نا۔ تم نہیں جانتی میں بہت پریشان ہوں اس وقت، احمد شاہ نے کہا۔ اچھی سی جگہ پر لے چلو مجھے، دیکھنا کیسے موڈ صحیح ہو جائے گا تمہارا میری جان۔ تابش جو یہ شال کو دیکھنے کے بعد اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہ شال کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس نے سوچا کہ کہیں زاویار کو یہ بات اچھی نہ لگی تو وہ دوستی سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ مگر اب 2 سال کے بعد یہ شال کو دیکھ کر اس کے دل میں وہ پہلے جیسی محبت جاگی جو اسے بے حد بے چین کر رہی تھی۔ رات کے 2 بجے یہ شال کی اچانک سے طبیعت بگڑ گئی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ امی، امی، یہ شال اپنی امی کو آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک اس کی امی کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ شال انہیں آواز دے رہی ہے۔ وہ ایک دم اٹھی اور یہ شال کے
کمرے کی طرف دوڑی۔ میری بچی، کیا ہوا؟ یشال کی امی گھبراتے ہوئے یشال کے پاس گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے ہسپتال لے چلیں جلدی سے، یشال نے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں زاویار کو اٹھا کر آتی ہوں، وہ ہمیں ہسپتال لے جائے گا۔ امی فوراً زاویار کے کمرے میں گئیں اور اسے اٹھایا۔ زاویار، جلدی سے اٹھو، یشال کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کیا ہوا ہے آپی کو؟ دونوں ماں بیٹا یشال کے کمرے میں گئے۔ امی، میں گاڑی نکال رہا ہوں، آپ جلدی سے آپی کو لے کر آ جائیں۔ زاویار یہ کہہ کر چلا گیا۔ امی نے جلدی سے ضرورت کا سامان لیا اور یشال کو لے کر ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہمت کرو یشال، کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ یشال کی بری حالت ہو چکی تھی۔ امی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی اس درد سے۔ یشال، کیسی باتیں کر رہی ہو میری بچی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اچھا اچھا بولو۔ یشال کی امی نے یشال کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے یشال کو ایڈمٹ کر لیا اور کچھ دیر بعد اسے ڈلیوری روم میں لے گئے۔ یشال کی امی اور زاویار باہر دعائیں کر رہے تھے۔ زاویار بیٹا، احمد شاہ اور اس کے گھر والوں کو بتا دو کہ یشال کو ڈاکٹرز ڈلیوری کے لیے لے گئے ہیں۔ امی، جو کچھ احمد بھائی نے آپی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ویسے دل تو نہیں کر رہا احمد بھائی کو بتانے کا، مگر میں پھر بھی انہیں کال کر کے بتا دیتا ہوں۔ زاویار یہ کہہ کر باہر کال کرنے چلا گیا۔ امی، آپ یہاں ہی رکیں، میں باہر کال کر کے آتا ہوں۔
امی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ساویار فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ کہیں اسے گھر پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اس نے تابش کو کال کر کے سب کچھ بتایا اور کہا کہ جلدی سے امی اور یشال کے پاس جا کر دیکھے کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں جاتا ہوں ان کے پاس، تم آرام سے گاڑی ڈرائیو کر کے آؤ۔ ہاں یار پلیز تھوڑا جلدی جاؤ۔ امی بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یشال کا خون بہہ رہا ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے آپی کو۔ زاویار میں جا رہا ہوں، تم بھی پہنچو گھر، ٹھیک ہے؟ زاویار کی آواز کانپ رہی تھی، اسے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ تابش جیسے ہی گھر گیا اس نے دیکھا امی کا رو رو کر برا حال تھا اور یشال کا سر خون میں بھرا ہوا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ یشال، یشال، آنکھیں کھولو یشال، اٹھیں آنٹی۔ اس نے یشال کی امی کو اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور انہیں پانی پلایا۔ آنٹی یہ کیا ہوا ہے یشال کو؟ یشال کو ایسے دیکھ کر تابش کی جان نکل گئی ہو جیسے